मेरा शौहर परदेसी था और मैं अपने ससुराल वालों के साथ थी। मेरा शौहर जो भी पैसे भेजता वो सब घर के खर्चों में खर्च हो जाता, जबकि मेरी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन मैं जब भी शौहर से कोई ख्वाहिश करती तो वो साफ इनकार कर देता कि इसके पास पैसे नहीं है। मुझे इसकी बातें बिल्कुल झूठी लगती थी। एक दिन मैंने गुस्से में अपना सामान बांधा और बिना किसी को बताए वीज़ा लगवाकर शौहर के पास दुबई पहुंच गई। वहां जाकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर एक ही कमरे में नौ नौ। मैंने कांच का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा था और इसके टूटने की आवाज़ पर मेरी बूढ़ी सास दौड़ती हुई मेरे कमरे तक आ गई थी। उन्होंने जब सारे कमरे में इस गिलास की कांच बिखरी देखी तो दरवाजे पर ही रुककर पूछने लगी, बहू क्या हुआ है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? गिलास कैसे टूटा? मैंने एक तेज़ नज़र अपनी बूढ़ी सास पर डाली, जो परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने नफरत अमेज लहजे में कहा कि गिलास टूटा नहीं है, मैंने दीवार पर मार कर तोड़ा है, बल्कि वैसे ही जैसे अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। किसी दिन मैं इस पूरे घर को ही आग लगा दूंगी। मैं गुस्से से बेकाबू हो रही थी और मेरी सास मेरे लफ्ज़ों पर हैरान परेशान खड़ी थी। कहने लगी, बेटी बताओ तो सही, क्या हुआ है, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने अपनी सास से कहा, आपकी बेटियां मुंह उठाकर आ जाती हैं, आप इनकी खातर तवाज़ो में दुनिया जहां का सामान जमा कर लेती हैं। कभी सोचा भी है कि मेरा शौहर कितनी मेहनत से कमाता है? वो परदेश में है और जहां आप लोग पैसे लुटाने से बाज नहीं आते। मेरी बात सुनकर मेरी सास कुछ देर तो खामोश रही, फिर कहने लगी, मैंने अपने बेटे का कोई पैसा नहीं लुटाया। मेरी बेटियां जब भी यहाँ आती हैं तो आते हुए खुद ही कुछ न कुछ सामान लेती है। अब भी शम्मा समोसे लाई थी और रुबीना जलेबियाँ, और वहीं सब मिलाकर हमने दस्तरख्वान बिछाया था और तुम्हें भी बुलाया था। लेकिन तुमने तो पूरी बात जाने बगैर ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं बेटी की कमाई बेटियों पर लौटाती हूँ। मैं इन माओं में से नहीं हूँ जो अपने बेटों की कमाई का एहसास ना करे। मेरी सास की आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर फिर भी वो धीमे लहजे में कहने लगी, आ जाओ, समोसे ठंडे हो रहे हैं, मैं तुम्हें सब बता ही चुकी हूँ, तो तुम्हारा गुस्सा भी उतर गया होगा। ये कहकर वो पलटने लगी तो मैं खामोश न रही, बल्कि पीछे से चीख कर कहने लगी, सब जानती हूँ, ये ड्रामे शम्मा समोसे लाई तो फलां जलेबियाँ ये मेके आती ही इसी लगी ही हैं ताकि भाई का पैसा पूरी तरह उड़ा सके। मेरी सास ने बस पलटकर एक नज़र मुझ पर डाली थी, इनकी आंखों में शिकवा था, और फिर वो वापस लॉन्च में चली गई थी। कुछ देर में ऐसे ही कमरे में टहलती रही और फिर दबे पांव कमरे से निकली ताकि देखूं तो लॉन्च में हो क्या रहा है। वहाँ मेरी नदें और सास बैठकर समोसे खा रही थी और साथ ही मेरी बड़ी नंद शम्मा कह रही थी कि आपको भाभी के पास जाने की ज़रूरत ही क्या थी, कि आपको उनकी फितरत का इल्म नहीं है, इन्हें कभी आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। इन्हें तो यही लगता है कि हम इनके शौहर का पैसा उड़ाते हैं, जबकि सच तो ये है कि वो खुद पानी की तरह पैसा बहाती हैं और इन्हें भाई की मेहनत का ख्याल नहीं। नंद की बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैं गुस्से में तनतनाती हुई और लॉन्च में दाखिल हुई और मैंने सख्ती से कहा कि आज के बाद हमारे घर ना आना। तुम यहाँ आकर ना सिर्फ हमारे घर का माहौल ख़राब करती हो, बल्कि अपनी माँ को भी मेरे खिलाफ भड़काती हो। मेरी बात पर शम्मा रोते हुए खड़ी हुई और अपनी अम्मा से कहने लगी, आज के बाद मैं आपके घर नहीं आऊँगी अम्मा, आप खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मेरी सास इसे रोकने लगी, लेकिन इसने अपना सामान समेटा, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और ये कहकर घर से निकल गई कि वो रक्षा करके वापस चली जाएगी। जबकि रुबीना खामोशी से कभी मुझे देखती तो कभी अपनी माँ को। मेरी सास ने मुझे कुछ भी ना कहा था, बल्कि वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं जानती थी कि वो मुझसे डरती हैं, क्योंकि मैं ज़रा ज़रा सी बात का पहाड़ बनाकर अपने शौहर को फ़ोन पर घंटों सुनाया करती थी। इसीलिए मेरी सास मुझे उफ भी ना कहती थी। रुबीना भी इनके पीछे पीछे कमरे में ही चली गई थी। समोसे और जलेबियाँ इसी तरह से लॉन्च में रह गई थी। शम्मा को जाते देखकर मुझे सुकून हो गया।
میں سکون سے لانچ میں بیٹھی اور پھر مزے سے سموسا اٹھا کر کھانے لگی۔ گرم گرم خستہ خستہ سموسا مجھے بڑا ہی مزے کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب شمع یہاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں نے ایک نند کا پتا تو کاٹ دیا تھا، اب مجھے دوسری نند کا پتا بھی کاٹنا تھا۔ دونوں ہی مجھے زہر لگتی تھی۔ سموسا کھانے کے بعد میں نے جلیبی کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور سیدھے اپنی اماں کو فون لگایا اور انہیں اپنے کارنامے کی خبر سنائی تو وہ مجھے داد دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر اسی طرح سے چلو گی تو بہت جلد پورا گھر تمہارا ہو جائے گا۔ جب نندیں نہیں آئیں گی تو ساس کو بھی کونے سے لگا دینا۔ جب بڑھیا کمرے سے نہیں نکلے گی تو پھر تو تمہاری ہی راجدھانی ہوگی، ہم بھی وہاں پر خوب عیش کریں گے۔ میں نے اماں سے کہا، ٹھیک ہے، بس دیکھتی جائیں کیسے میں ان سب کو ٹھکانے لگاتی ہوں۔ پھر میری اماں کہنے لگی، بیٹی 15,000 روپے چاہیے تھے، تیرے بھائی کا کاروبار بہت نیچے کو آ رہا ہے، ذرا اس کو سپورٹ کر دے۔ میرے پاس 20,000 روپے پڑے تھے جو میرے خرچے کے لیے مجھے علادہ سے میرے شوہر نے بھیجے تھے۔ میں نے وہ اماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں اسی طرح اپنے گھر والوں کو چوری چپکے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ میرا بھائی میرے پیسوں پر ہی چلا کرتا تھا، وہ پیسے جو میرا شوہر پردیس سے کما کر میرے لیے بھیجتا تھا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور پھر شام کے وقت جب میرے شوہر کا فون آیا تو میں فون اٹھاتے ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے رونے پر میرا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا، مائرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ آج شمع اور روبینہ آئی تھی۔ شمع نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور اماں کو بھی خوب میرے خلاف بھڑکایا۔ وہ ہم دونوں کی لڑائی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس طرح میرا گھر اور میرے رشتے خراب نہ کرو، تو وہ اپنا سامان اٹھا کر یہ کہہ کر نکل گئی کہ اب وہ جب میری طلاق کروائے گی تبھی اس گھر میں لوٹے گی۔ وہ ہم دونوں کو علادہ کرنا چاہتی ہے، نہ جانے آپ سے کیا جھوٹی سچی میری شکایتیں لگائے گی۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے، کہیں وہ سچ میں آپ کو میرے خلاف نہ کر دے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے رو رو کر اپنے شوہر کو وہ جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ جس کے بعد وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، شمع کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی تو نہیں تھی، تم بے فکر رہو، کسی کی وجہ سے ہمارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی تمہیں برا سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی اچھی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو اماں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ کبھی اماں کو سموسے کھلاتے ہیں، کبھی جلیبیاں، پھر ان کے جانے کے بعد اماں بیمار ہو جاتی ہے تو مجھے ہی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو 10 بار باہر کی چیزیں کھانے کو منع کیا ہے، لیکن اماں کو بھی تلی ہوئی چیزیں کھانے کا بڑا ہی شوق ہے۔ اب وہ بیماری کے نام پر آپ سے خوب پیسے منگوائیں گی اور پھر وہ بھی شمع اور روبینہ کو بھر دیں گی۔ میں تو ان سب حالات سے بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں اماں، روبینہ اور شمع کو دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنے آنسو پونجے اور کامران سے کہا کہ مجھے 20,000 روپے چاہیے، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ یہ سن کر کامران خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، میں نے پچھلے مہینے ہی گھر کے خرچے سے ہٹ کر تمہیں 50,000 روپے بھیجے تھے، اس کا کیا کیا ہے؟ یہ سن کر مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر مجھ سے پائی پائی کا حساب کر رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ تو گھر کے خرچوں میں ہی لگ گئے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں پچھلے 3 مہینے سے وہی ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہن رہی ہوں، اب میرا دل اکتا گیا ہے، میں نئے کپڑے بناؤں گی اور یہ والے کپڑے اب ملازمہ کو دے دوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ فی الحال تو میرے پاس بالکل بھی ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، مجھے جو بونس ملا تھا وہ میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، اب کچھ دن انتظار کر لو، جب پیسے ہوں گے تو میں بھجوا دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے ایکسٹرا چند پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا
وہ پیسے نہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کرتا ہے، سارے پیسے اپنی بہنوں کو بھر کر مجھے ہری جھنڈی دکھاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب 2 دن تک شوہر کو فون نہیں کروں گی۔ میری دوسری نند روبینہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی اور پھر ہی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ برتن دھونے اور صفائی کے لیے آتی تھی، میں صرف کھانا بناتی تھی۔ وہ بھی اکثر میری ساس ہی بنا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرا مزاج ہمیشہ ہی آسمان پر رہتا تھا اور میری ساس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی تھی اور پھر خود ہی اپنے شوہر کو اپنی ساس کے خلاف بھڑکاتی۔ میری ساس نے اس رات کھانا بھی نہیں بنایا تھا، وہ بھوکی ہی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ ہمیں اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور مزے سے یوٹیوب پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی، کیونکہ میں نے اپنے پورے سسرال والوں کو نچا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ شوہر بھی میرے خوابوں میں تھا۔ بس ایک پیسوں کا مسئلہ تھا جو مجھے ذرا کھٹکتا تھا کہ میرا شوہر مجھے علیحدہ سے بہت سارے پیسے نہیں بھیجتا تھا، بلکہ گھر کے خرچے کے ساتھ ہی تھوڑے بہت پیسے وہ مجھے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن مجھے گرمی کی شدت کا احساس ہوا تو میں نے جھٹ کمران کو فون لگایا اور کہا کہ مجھے کمرے میں اے سی لگوا دو، میری طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر کمران چپ ہوا، پھر کہنے لگا، دیکھو مائرہ، اے سی لگوانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا بل ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ بل کتنا زیادہ آتا ہے۔ پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں صرف ایک اے سی لگواؤں، وہ بھی تمہارے کمرے میں۔ میری ماں بوڑھی ہو رہی ہے، گرمی تو اس کے لیے بھی اتنی ہی ہے۔ اگر میں اے سی لگواؤں گا تو پھر اپنی ماں کے کمرے میں بھی لگواؤں گا، اور اتنا بل میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی میں کماتا ہوں وہ سب بھیج تو دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں یہاں بہت محنت سے پیسے کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اتنا زیادہ بل بھر سکوں۔ میرے شوہر نے میری بات پر بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے پھر غصے سے فون کاٹ دیا تھا۔ میں جو کوئی فرمائش کرتی وہ میری ساس کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی۔ میرے شوہر کو برابری کا بڑا شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے کوئی سہولت دے تو اپنی ماں کو بھی دے۔ میں سارا دن گھر میں پٹکتی رہی اور گرمی گرمی کا شور مچاتی رہی، اور بالآخر شام کے وقت میں نے اپنی ساس کو یہ بات سنا ہی دی کہ ان کی وجہ سے کامران نے مجھے اے سی لگانے سے منع کر دیا ہے۔ میری ساس نے کچھ دیر میں مجھے دیکھا اور پھر میرے سامنے ہی کامران کو فون لگا کر کہنے لگی کہ بہو کے کمرے میں اے سی لگوا دو۔ مجھے تو گرمی کی عادت ہے، لیکن بہو کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میری ساس نے بظاہر میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن مجھے اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیٹے کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی اور یہ بات مجھے برداشت نہیں تھی۔ دوسری طرف سے کامران نے پھر وہی جواب دیا تھا کہ وہ اتنا بل نہیں بھر سکتا۔ ساس نے فون بند کیا تو میں نے غصے میں ان سے کہا کہ یہ اچھائی کا ناٹک میرے سامنے نہ کیا کرے۔ سب جانتی ہوں میں، پیٹھ پیچھے اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں اور میرے سامنے اچھا بنتی ہیں۔ میں نے پھر ساس کو ہی باتیں سنائی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو جلول آنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی، بہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہر بات میں جھگڑا کرتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ رہے، اسی لیے تمہاری باتوں کو نظر انداز کرتی ہوں، تمہارے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ گھر کا کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں، تم چاہو تو ہانڈی پکا لو، چاہو تو کمرے میں رہو، میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، لیکن تم پھر بھی مجھے ہی برا کہتی ہو۔ وہ آنسو بہانے لگی تو میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی ساس سے بے انتہا نفرت تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں ہی رہ رہی ہوتی۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے پردیس چلی جاؤں۔ کامران میرے خرچے کے لیے جو پیسے مجھے بھیجتے تھے، اس سے میں اپنا ویزا اور ٹکٹ تو لگوا ہی سکتی تھی۔ اگر میں کامران کو بنا بتائے پردیس میں ان کے پاس پہنچ جاتی
تو انہیں مجھے رکھنا ہی پڑتا۔ کچھ عرصے تو میں سکون کی زندگی گزار کر آتی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میرا شوہر خود وہاں پر کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پردیس کی زندگی بڑی لگزری ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بھی ایک ہائی فائی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، تاکہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ میرا شوہر وہاں پر کتنے پیسے لوٹاتا ہے اور ہمیں کتنے پیسے بھیجتا ہے، اور پھر خود بھی کچھ عرصہ وہاں سکون سے گزار کر آؤں۔ اور اتنے عرصے میں اپنے شوہر کو اپنی ساس اور نندوں کے خلاف بھی پوری طرح بھڑکا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا، وہی سب کچھ جو بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھتے آئی تھی، وہی میں اپنے سسرال میں بھی چاہتی تھی۔ میری ماں نے بھی اپنی ساس کو ایسے ہی کنارے سے لگایا تھا۔ ہماری کوئی پھپھو ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی ہمارے ابو پھپھو سے ملنے کے لیے جا سکتے تھے۔ اگر ابا جانتے تو میری اماں ان سے خوب جھگڑا کرتی، اور اسی لیے دھیرے دھیرے ہمارا ہر رشتہ دار سے رابطہ ختم ہوا، اور اماں اور ہم بچے ہی رہ گئے۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی سکون چاہتی تھی، نہ ساس کی جھنجھٹ ہو، نہ نندوں کی پریشانی۔ میرے لیے تو کم سے کم سسرالی رشتے صرف اور صرف پریشانی ہی تھے۔ میں نے بہت تیزی سے پیسے جوڑنے شروع کیے تھے، گھر کا خرچ بہت ہی روک روک کر اماں کو چلانے دیتی اور سارے پیسے جمع کر لیتی۔ میری ساس حیران تھی کہ مجھے اچانک سے کفایت شعاری کا خیال کہاں سے آ گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ ہی حد سے زیادہ پیسے لوٹایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ویزا بھی لگوایا اور پاسپورٹ بھی بنوایا، سب کچھ خاموشی سے خود ہی کیا۔ اور پھر جس دن مجھے نکلنا تھا، اس دن میں نے ساس کو کہہ دیا کہ میں اپنی اماں کے گھر رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہ کرتی تھی، اسی لیے خاموش رہی، اور میں اپنی ماں کو بتا کر ایئرپورٹ پہنچی، اور وہاں سے فلائٹ لے کر سیدھے دبئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ہائر کی، اور وہ پتہ ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا دیا جو میرے شوہر کا تھا، اور جو مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے 1 گھنٹے بعد مجھے اس پتے پر پہنچایا تھا۔ وہ ایک فلائٹ ٹائپ بلڈنگ تھی، اور مجھے اس کے روم نمبر 18 میں جانا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو سینے سے لگا لے گا۔ بہت عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں اچھا وقت گزاریں گے، اور میں اسے اس کے گھر والوں کے خلاف خوب بھڑکا کر اس کے باقی کا پیسہ بھی اپنے ہی اکاؤنٹ میں منگوایا کروں گی۔ دراصل میرا شوہر گھر کا خرچہ میری ساس کے اکاؤنٹ میں، جبکہ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی میرے ہی اکاؤنٹ میں آیا کریں۔ میں لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچی تھی۔ یہ دوسرا فلور تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کامران مجھے دیکھ کر کس قسم کا ری ایکٹ کرے گا، کیونکہ اس بارے میں اسے میں نے کوئی بھنک بھی نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہی ہوتا۔ مگر جیسے ہی میں نے اس فلیٹ کا دروازہ بجایا تو جس شخص نے دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پھر جیسے ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ پورے 9 مرد اور بھی تھے، اور ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پر یہ 10 لوگ اکٹھا رہائش پذیر تھے۔ میں دروازے پر کھڑی تھی کہ میرا شوہر تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دور لے گیا۔ راہداری کے کونے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا، ماہرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہو؟ کم سے کم آنے سے پہلے مجھے بتاتی تو صحیح۔ اب میں کیا کروں، تمہیں کہاں جگہ دوں؟ میرے شوہر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان تھا، اور میں تو بس حیرت سے پلٹ کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریب قریب 10 بستر لگے تھے اور عجیب و غریب سا شور ہو رہا تھا۔
सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे। कोई अपनी फैमिली को वीडियो कॉल मिलाकर बैठा था तो कोई गाने सुनने में मसरूफ़ था। ये सब वो परदेसी लोग थे जो अपनी फैमिलीज़ को सुकून देने के लिए यहाँ आए थे और ख़ुद बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं जो अब तक ये समझ रही थी कि मेरा शोहर एक बड़े से अपार्टमेंट में फुल एसी में एक आरामदार ज़िंदगी गुजार रहा होगा, ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा शोहर कहने लगा, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा कोई कारोबार नहीं है, जो पैसा मिलता है वो सब पाकिस्तान भेजता हूँ। अपने खर्चे के लिए वो मुश्किल चंद पैसे रखता हूँ और इसमें जो जैसे भी गुजारा मुमकिन हो वही करता हूँ। कभी कभी तो 2 वक्त खाना खाता हूँ तो तीसरे वक्त का खाना भी छोड़ देता हूँ, ख़ासकर इस वक्त जब तुम्हारी कोई ख़ास फरमाइश आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई आलीशान कमरा होगा? अब बताओ तुम्हें कहाँ रखूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि होटल में कोई कमरा ले सकूं। मेरे शोहर परेशानी में सर पकड़कर खड़ा था और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हकलाते हुए कहा, कमरान, आपने तो आज तक नहीं बताया कि आप जिस जगह रहते हैं आपके कमरे में और भी लोग रहते हैं। कमरान कहने लगा कि जब भी तुम मुझे फ़ोन करती तो मैं इस कमरे से बाहर निकलकर बात करता। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास हो। मैं तुम्हें और अपनी माँ बहनों को खुश रखने के लिए यहाँ आया था। अपनी माँ और तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना मेरी ज़िम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अपना मुस्तकबिल तुम लोगों के लिए ख़त्म कर दिया है और बस मैं यहाँ किसी मज़दूर की तरह नौकरी करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें ये बात कभी समझ ही नहीं आई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा शोहर हमारे लिए कितनी मशक्क़त काट रहा था। मैंने जल्दी से पर्स से कुछ पैसे निकालकर अपने शोहर के हाथ पर रखे और कहा कि आप मुझे किसी होटल में कमरा दिलवा दें, मैं 2-4 दिन में ही वापस चली जाऊंगी। मेरे शोहर ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछकर मुझे सीने से लगाते हुए कहने लगा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो कम से कम 15-20 दिन तो मेरे साथ गुजार कर चली जाओ। वो बहुत मोहब्बत से मुस्कुराकर मुझे देखने लगा और इसकी मुस्कुराहट ने मुझे नई ज़िंदगी बख्श दी। मेरे सोचने का ज़ाविया बदल दिया था। मैं जो ये समझती थी कि मेरा शोहर जहाँ अय्याशी कर रहा होगा, इसकी मशक्क़त भरी ज़िंदगी ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींची थी। मेरे शोहर ने करीबी एक छोटे होटल में कमरा ले लिया था और कुछ दिनों के लिए वो भी मेरे साथ रहने लगा था। सुबह से शाम तक वो नौकरी कर कर के जब वापस आता तो फिर मुझे लेकर दुबई की सड़कों पर निकल जाता। मैं इसका हाथ थामकर खूब घूमती फिरती। मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि जब वो फ़ोन पर मुझे रोता हुआ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो कई कई रातें नहीं सोता और ये सुनकर मुझे दुख पहुंचा था कि मेरा जो शोहर मेरी खातिर इतनी तकलीफ़ें उठा रहा था, मैंने इसकी नींदें हराम कर दी थी। मेरा शोहर चाहता था कि मैं इसकी माँ के साथ भी गुजारूं और मैं अपने शोहर को ये नहीं बता सकी कि बुरी इसकी माँ नहीं बल्कि मैं हूँ। लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि वाकई मैं बुरी ही थी। मैंने अपनी सास को भी फ़ोन करके बता दिया कि मैं यहाँ हूँ और इनसे माफ़ी मांगती थी कि मैं इन्हें बिना बताए आ गई थी। मेरी सास ने इस बात पर भी कुछ न कहा, बस यही कहा कि मेरा बेटा तुम्हें देखकर खुश होगा और मैं अपने बेटे की खुशी ही चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ था कि मेरी सास कितनी अच्छी फितरत की औरत है। इतना कुछ हो जाने पर भी इसने कभी मुझे बुरा नहीं कहा था। मैं 15 दिन अपने शोहर के साथ गुजार कर वापस लौटी तो मैंने सोच लिया था कि अब कभी शोहर से कोई फरमाइश नहीं करूँगी, ना ही इन्हें परेशान करूँगी, बल्कि इनकी मेहनत की कमाई को बचाने की कोशिश करूँगी। मैंने अपनी सास के साथ भी
اپنا رویہ اچھا کر لیا تھا اور ہمارے گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ میرے واپس کے آنے کے بعد چند دنوں بعد ہی میری ماں نے میرے بھائی کی شادی کر دی تھی، اور جب ان کی شادی کے چند دن بعد میں بہت سارے فروٹ لے کر اپنے میکے پہنچی تاکہ بھابھی کے ساتھ مل کر فروٹ چاٹ بنا کر کھاؤں۔ مجھے فروٹ چاٹ بہت پسند تھی۔ تو میری ماں نے بتایا کہ بھابھی کمرے میں ہیں۔ میں نے جا کر بھابھی کو آواز دی تو وہ غصے میں کمرے سے نکلی اور کہنے لگی، منہ اٹھا کر بار بار ہمارے گھر آ جاتی ہو، بولو کیا کام ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ بھابھی فروٹ چاٹ بنا کر کھاتے ہیں۔ تو وہ نفرت سے کہنے لگی، تمہارا بھائی حرام کے پیسے نہیں کماتا جو تمہاری اماں نے تمہیں فروٹ منگا کر دیے ہیں، اور اب تمہیں فروٹ چاٹ بنا کر کھانے کی سوچ رہی ہے۔ میرے میاں کا محنت کا پیسہ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح فروٹ وغیرہ تو میں خود لے کر آئی تھی، لیکن میری بھابھی کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی اور اب بھائی سے ہماری شکایت لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی نے باہر آ کر مجھے گھورتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تم جب بھی آتی ہو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ نہ تم نے اپنے سسرال والوں کو سکون دیا ہے، نہ تم ہمیں سکون سے جینے دیتی ہو۔ تم نے تو اپنے شوہر کی کمائی کو بھی برباد کیا ہے۔ اب تم میرا گھر خراب نہ کرو، ہو سکے تو یہاں نہ آیا کرو۔ ایک دم میرے دل کی دنیا زمین بوس ہو گئی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جس طرح میں نے شمع کے ساتھ کیا تھا، وہی وقت نے مجھے پلٹا کر دیا تھا۔ میرے شمع کو اس کے ہی گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور آج میرے بھائی نے مجھے میرے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر سے سسرال آ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے واپس دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے بہو، اتنی جلدی لوٹ آئی ہو؟ میں نے ساس سے کہا، آپ تیار ہو جائیں، ہم شمع کے گھر جا رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ گھر میں بہت زیادہ سناٹا لگتا ہے۔ شمع اور اس کے بچے آئیں گے تو خوب رونق ہوگی۔ ہم روبینہ کو بھی بلا لیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی ان کے لیے کپڑے نکال دیے اور کہا کہ تیار ہو جائیں۔ کیا سارا وقت مجھے دیکھنے میں ہی لگا دیں گی؟ میری بات پر میری ساس نے مسکرا کر جلدی سے اپنا جوڑا پکڑا اور وہ تیار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے خود شمع کو لینے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی والے کو کہہ دیا تھا کہ راستے میں کسی اچھے سے فروٹ والے کے پاس ٹیکسی روک دے۔ میں اپنی نند کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ عورت کا اصل گھر اور اصل خوشیاں کون سی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے